बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान के बिहाफ पर पीटीआई ने आईएमएफ को एक खत लिखा जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। इस लेटर का असर क्या हुआ है और क्या हो सकता है? देखें, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ये खत लिखना चाहिए था या नहीं? मेरी हम्म, ज़ाती राय है कि ये खत नहीं लिखना चाहिए था। हम्म, कतई नज़र इसके कि इसको मिस रिपोर्ट किया गया पाकिस्तान में, जिस तरीके से इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन डिस्कस भी किया गया, इसके कंटेंट्स को भी एग्जैक्टली वैसे नहीं डिस्कस किया गया। सही। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये खत लिखना नहीं चाहिए था। हम्म, उसकी क्या वजूहात हैं, किस बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आ, एक दफ़ा का जिक्र है, बल्कि बहुत ही कम अरसा हुआ है, उस वक्त का जिक्र है 2023 का, जी, जिस वक्त पाकिस्तान का आईएमएफ का प्रोग्राम फंसा हुआ था और शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि नाक से लकीरें निकलवा रहा है जी, आईएमएफ। इसहाक डार जो है वो मुंह के बल गिर चुके थे हम्म, और उनके बस से मामला बाहर हो गया था। ये बिल्कुल, सारी सूरत हाल चल रही थी और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। जी, तो मैं अमरीकी सफारत खाने में मौजूद था और अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं टॉम वेस्ट, हम्म, वो आए हुए थे। तो उनके साथ एक इंटरेक्शन था 6 सहाफ़ियों का, तो हम्म, उसमें मैं भी एक था। वहाँ पर अमेरिकी सफ़ीर भी मौजूद थे और स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। बात हो रही थी अफ़गानिस्तान के मामले पर, लेकिन ज़ाहिर है कि अब अफ़गानिस्तान के मामले पे तो हमने डिस्कस किया, क्वेश्चंस हुए, सवालात हुए, को थोड़ा-सा कि क्या चल रहा है उसके हवाले से गुफ्तगू हुई। लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो ये भी था ना कि पाकिस्तान के हवाले से क्या, और ये सबको मालूम है कि अमेरिका के पास वो स्ट्रिंग्स मौजूद हैं जो हम्म, पुल करने से आईएमएफ यस नो करता है। सही। लगामे उनके हाथ में। हाँ, तो मैंने उनमें से एक ऑफिशियल से, आई वुड नॉट नेम द ऑफिशियल, मैंने उनमें से एक बंदे से पूछा, जिनका मैंने अभी तज़किरा किया उनमें से एक से, जी, कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम पाकिस्तान का, ये पैसे-शैसे ये मिल जाएँगे या नहीं मिलेंगे? हम्म, कब मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि यार ये 3-4 बातें हैं, उसके बाद हो जाएगा। पैसे मिल जाएँगे, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा पाकिस्तान। सही। तो दैट इवेंचुअली हैपेंड। हम्म, तो पाकिस्तान में जो आईएमएफ का प्रोग्राम है ना, उसके लिए या दुनिया भर में जी, वजूहात और वो चीज़ें वो नहीं होती हैं। आप माज़ी में 2013 के बाद जो गवर्नमेंट आई थी नवाज़ शरीफ की, उसको जो आईएमएफ का प्रोग्राम मिला था, वो क्यों मिला था, कैसे मिला था, उसकी ज़रा बैकग्राउंड और हिस्ट्री चेक करें तो आपको बहुत आई ओपनिंग किस्म के फैक्ट्स मिलते हैं, जिन जिन लोगों ने रिपोर्ट किया। पहली बात तो ये कि इसका अभी इम्पैक्ट क्या हुआ है, हम्म, और जिस वक़्त ये ओथ टेकिंग के लिए हॉल सजाया जा रहा था ना कौमी असेंबली का, जी, तो एक सलामी दी गई है। आपको पता है यहाँ शादियों के ऊपर हाँ, लिफाफा दिया जाता लिफाफे है, में जो है वो कुछ नोट रखे जाते नोट हैं रखे जाते हैं। अच्छा, कहीं पर न्योंदरे का रिवाज होता है, बाहर जो है वो एक और वो बंदा, नोट भी किया जाता है ना फिर। हाँ, एक बंदा जो है वो कॉपी पेंसिल लेके बैठा होता है और लोग जो है वो लिखवा रहे होते हैं। कि अच्छा असा इन्ने कि दे ते सन उन्हें इन्ने दे अच्छा, के किसी गया ने है। 20 साल पहले या 30 साल पहले अगर ₹1000 दिया था ना, तो उस वक़्त के हिसाब से वो ₹1000 की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज उन्होंने जवाब में देना ₹1000 ही है। हाँ, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सिस्टम मौजूद है। तो शहबाज सरकार तो अभी आनी है ना, हुँ, लेकिन शहबाज शरीफ को जो बाइडेन की तरफ से सलामी आ गई, अच्छा। क्योंकि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर से जिस वक्त ये हॉल सजाया जा रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान के आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से कुछ सवालात हुए और उसमें तज़किरा था कि ख़त लिखा गया है पीटीआई के साबिक चेयरमैन की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, जिसमें उन्होंने फ़लाँ 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 बात की है। हुँ, तो क्या होगा? उसका जो सही। जवाब है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो आपको डीप इनसाइट देता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये खत नहीं लिखा जाना चाहिए था? ये खत इसलिए नहीं लिखा जाना चाहिए था, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स। इस अ, अगर तो इस खत की बुनियाद पे जो इस खत में चीज़ें हाइलाइट की गई हैं, अमेरिका ने या आईएमएफ ने इस बुनियाद के ऊपर ये फैसला करना होता कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, इलेक्शन फलाना फलाना, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हुँ, हुँ, उसकी बुनियाद पे तो 2022 में नहीं हो रहा था। हो रहा था। 2023 में क्या हो रहा था? हुँ, 2023 में जो कुछ हुआ है उसकी बुनियाद पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को जमहूरी ममालिक की फहरिस्त में से निकाल कर आमराना रियासतों में डाल दिया। हुँ, 11 दर्जे पाकिस्तान स्लाइड किया और वो इकदामात हो रहे थे, तो उसी दौरान आपको आईएमएफ का पैकेज भी मिल गया। तो अगर तो आपके लेटर ने कोई इम्पैक्ट नहीं डालना, तो आप एक ऐसा लेटर लिख कर
اپنے خلاف ایک نیا محاذ کیوں کھولتے ہیں؟ جی دیکھیں سنگین غلطی، اب ظاہر ہے کہ پالیسی میں کہیں نہ کہیں ہر کسی کے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے کہ میری بات سے ڈس ایگری کریں، دے ہیو آل دا رائٹ، کیونکہ میں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ میری رائے ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ درست بھی ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگوں کو اس میں ویٹ بھی لگ سکتا ہے کہ اس میں لاجک یہ بھی ہو سکتی ہے نا، پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن ٹرائی کر لیا، ہائی کورٹ ٹرائی کر لی، سپریم کورٹ ٹرائی کر لیا، تو اب جائے کہاں؟ اپنی بات کہاں پہ سنوائے جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو ان کا کلیم ہے؟ اچھا نہیں، اور تو اگر آپ یہ سنوا رہے ہیں اور یہ سنوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا امپیکٹ بھی وہ نہ ہو جائے تو بھی ڈیزاسٹر ہے، آپ اپنا آپشن یوز کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں آپشن تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یوز کرتے ہیں، پوائنٹ از کہ آپ نے جو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اگر اس کے نتیجے میں دونوں سائڈز آپ دیکھ لیں، ایک یہ کہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا، جی تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا، گورنمنٹ تو فارغ ہو جائے گی، ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا، آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ جائے گا، آپ قرضے واپس نہیں کر سکیں گے، آپ سوورن ڈیفالٹ ہو جائے گا آپ کا، اس صورت میں قیمتیں کہاں چلی جائیں گی آپ کو پتہ ہے، نوز ڈائیو کر رہی ہوگی اکانومی، آپ کے ساری صورتحال سب کو معلوم ہے، ڈالر کہاں ہوگا، پیٹرول نہیں مل رہا ہوگا، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی، کار سرکار ٹھپ ہو جائے گا اور حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ بتائیں نا، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ حالات مزید خراب ہوں گے، حالات خراب ہوں گے نا، تو یہ حکومت تو چلی جائے گی، چلے پی ٹی آئی آ جائے گی حکومت میں، تو جس پوائنٹ پر پاکستان کی اکانومی ہوگی وہاں سے ریوائیو کون کرے گا؟ بہت مشکل ہو جائے گا، تو 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا کہ جو حکومت میں آئے گا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا کہ آپ وہ بھی رخصت ہونے والی پوزیشن پہ چلا جائے. تو بیسیکلی اکانومی ایک ایسا سبجیکٹ ہے. اچھا اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں لوگوں نے اس کو مس رپورٹ کیا نا اور مس انڈرسٹینڈ کیا. اس لیٹر میں یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ پروگرام نہ کریں، لیکن آپ ٹی او آرز بھی سمجھیں. جو آئی ایم ایف ہے اس کا، جس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت مس کنسٹرو کرتے تھے، مس انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ جو ایف اے ٹی ایف ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جی اس کا مینڈیٹ وہ اینٹی منی لانڈرنگ اور اینٹی ٹیرر فائنینسنگ واچ ڈاگ ہے. جی اس کی ڈومین اس سرکل میں اس وقت نواز شریف کے حامی صحافی اور پی ایم ایل این زور لگا رہی تھی کہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر کربز، پابندیاں، ہیومن رائٹس وائلیشن، یا بلوچستان کے فلاں واقعے اور فاٹا کے فلاں واقعے اور محسن داوڑ کے اور منظور پشتین کے اور گل علی اسماعیل کے اور ان واقعات کی بنیاد پہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رہنا چاہیے. لابی کر رہے تھے، سب کو معلوم ہے. جی بڑے بڑے صحافی جیو جنگ گروپ میں، آج ٹی وی میں ادھر ادھر بیٹھ کے they were doing it. بالکل. حالانکہ ایف اے ٹی ایف کا مینڈیٹ وہ نہیں ہے. اسی طرح آئی ایم ایف کا تعلق جو ہے وہ جن سوالات کو، وہ آپ کا ظاہر ہے کہ وہ الیکشن آبزرور تو نہیں ہے نا جی، اور الیکشن کا آڈٹ وہ کہیں دنیا بھر میں، لیکن پی ٹی آئی نے جن باتوں کو بنیاد بنایا ہے کہ بھئی ایک تو یہ کہ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی آڈٹ کریں، کوئی واچ ڈاگ بن جائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فافن کے ذریعے، آپ جو پتن کولیشن آف 38 انہوں نے جو میتھڈالوجی سامنے رکھی ہے اس کے تحت 30% جو سیٹس ہیں ان کا آڈٹ انشور کروا دیں، سپریم کورٹ کرے، الیکشن کمیشن نہ کرے، حکومت ایسی ہو جو کہ ٹرو ریپرزنٹیشن آف پیپلز ول ہونی تو چاہیے. یہ تو یعنی کہ اگر آپ کا یہ الزام ہے تو اب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ورنہ دیکھیں ساکھ نہیں ہوگی حکومت کی، حکومت جو مرضی کر لے. پاکستان کے حالات اس وقت جس قسم کے ہیں وہ ٹھیک تو نہیں ہونے والے. ایسے ان لوگوں کو تو آپ نے دیکھ لیا نا، چلے ہوئے کارتوس ہیں، انہوں نے کیا کرنا. تو جو خط لکھا گیا اس خط کو تو مس رپورٹ کیا گیا، بٹ ایفیکٹ اس کا یہ ہوا ہے. نواز شریف صاحب کا ایک بیان میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بھی بہت سارے لوگوں نے بیانات دیے ہیں. اب امپیکٹ کیا ہے اس کا؟ نواز شریف نے عمران خان کا آئی ایم ایف کو خط ملک دشمنی قرار دے دیا. ملک دشمنی قرار دے رہے ہیں نواز شریف صاحب. نواز شریف کی بندہ فہرست گنوانے لگ جائے نا تو یہ تو خبر چند 100 الفاظ کی ہے، تو ان کی تو بڑے بڑے وہ لیجرز فل ہو جاتے ہیں. مودی کے ساتھ اوفا میں کیا ہوا تھا، ان کے جو بیانات تھے ممبئی حملوں کے حوالے سے، پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے، ڈان لیگز، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو کورٹ ہوتے رہے، جو سب کچھ ہوتا رہا. اچھا قائد مسلم لیگ نواز شریف نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے
عالمی مالیاتی فنڈ کو خط لکھنے کو ملک دشمنی قرار دے دیا. پارلیمنٹ ہاؤس میں وہ گفتگو کر رہے تھے. نواز شریف نے کہا کہ ایسے خط وہ لکھ سکتے ہیں, یہ ان کا وتیرہ ہے, کوئی اور سیاسی جماعت ایسا خط نہیں لکھ سکتی. اس کے علاوہ نون لیگ اور نامزد نون لیگ کے صدر اور نامزد وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو لکھا ہے کہ پاکستان کے ساتھ نیا پروگرام نہ کیا جائے. انہوں نے حالانکہ یہ نہیں لکھا. کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ چاہتے ہیں پاکستان مکمل طور پر تباہ ہو جائے. واضح رہے کہ اچھا پھر آگے انہوں نے بیک گراؤنڈ دیا ہے. پڑھنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے. ہاں وہ انگریزی میں تھا خط. اچھا بہرحال وہ خط لکھا گیا. خط لکھا نہیں جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس کا امپیکٹ دونوں صورتوں میں ہو جائے گا, نہیں ہوگا. غلطی کیا ہوئی تھی سال 2022 سے آنورڈ پی ٹی آئی کی طرف سے اور نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف سے. پی ٹی آئی کی غلطی یہ تھی کہ انہیں تگڑی اسٹرانگ اپوزیشن پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے وہ کرتے رہتے اور کوئی ایکسٹریم سٹیپس نہ لیتے. وہ تو اپنی پیر پہ کلہاڑی مار چکے تھے, بلکہ کلہاڑی پڑی ہوئی تھی, انہوں نے ڈھونڈ کے کلہاڑی کا بلیڈ سیدھا کیا اور اس کے اوپر پاؤں مارا تھا. صحیح. اور ان کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے تھے, معیشت آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی. پی ٹی آئی یہ زور نہ لگاتے کہ ہم نے یہ تاثر دینا ہے کہ ہمارے زور سے یہ گرے, تو آج کا رزلٹ ڈیفرنٹ ہوتا. آپ کا ایک صورتحال تو خراب ہوئی نا, یہ بھی ایک سائیڈ آف سٹوری ہے. جی. اور نون لیگ اور ان لوگوں نے کیا غلطی کی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اب آ ہی گئے ہو, جیسے کیسے کر کے آ گئے ہو, جو بھی تم لوگوں نے پردوں کے پیچھے, ڈرائنگ رومز میں, بند دروازوں کے پیچھے جو بھی تم نے ڈرٹی گیم آف پالیٹکس کیا, اپنا بیانیہ شانیہ تار لیرو لیر کر کے آپ نے پھینک دیا. آپ جس راستے سے آ گئے آنے کے بعد تو بھائی اپنا فوکس عمران خان سے ہٹا کے معیشت اور لوگوں کے مسائل پہ رکھ لو. آپ نے اپنا فوکس بنا لیا عمران خان, اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے معاشی صورتحال نکل گئی. اور عمران خان کا سارا فوکس رہا عوام پہ, کنیکٹ کرنے میں. وہ عمران خان کو فائدہ ہوا. دیٹ واز رائز آف عمران خان اینڈ فال آف آل پی ڈی ایم. بالکل. لیکن اس تمام وقت کے دوران کہیں نہ کہیں ایک معاملہ کہ جس کو نون لیگ کے لیے کی سیاسی آکسیجن کیا رہی ہے کہ عمران خان کے اور اداروں کی لڑائی, یہ ان کے وینٹیلیٹر میں واحد آکسیجن یہ تھی کہ عمران خان اور اداروں کی لڑائی ہو, جس میں یہ کامیاب ہو گئے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی پی ٹی آئی از انیبل کہ ان کی سنوائی ہو جائے. تو آنورڈز بھی اب یہ جو خط ہے, اس خط کو جس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے گا کہ یہ ایک اور 9 مئی ہے. ہاں یہی سٹیٹمنٹس دی ہیں. یہ ایک اور 9 مئی ہے جو پی ٹی آئی نے کیا ہے. اور اس لڑائی میں پی ٹی آئی کو اور پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں 3 کانسٹنٹس ہونے چاہیے. ایک آپ کی فارن پالیسی, ایک آپ کی ڈیفنس پالیسی, اور ایک آپ کی معاشی پالیسی. اگر آپ کے پاس یہ 3 کانسٹنٹس نہیں ہیں, ان 3 چیزوں میں تسلسل نہیں ہے, لانگ ٹرم اہداف نہیں ہے, چہرے اور ہو سکتے ہیں, راستہ لیفٹ رائٹ ہو سکتا ہے, اہداف اور وہ سب ایک ہوں اور اس کے اوپر کنسنسس ہو گئے, پالیٹکس ہر چیز پہ کریں گے, ان چیزوں پہ نہیں کریں گے. صحیح. تو پھر میرا خیال ہے اس پہ قومی پالیسی رہنی چاہیے, بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اب ہوتا کیا, یہ خط جو ہے, اس خط کے جواب میں دیکھیں انہوں نے جو آپ کا کان مروڑنا ہے, جو انہوں نے آپ سے ناک سے لکیریں نکلوانی ہیں, جو عوام کی کلا بازیاں لگ رہی ہیں. پی ٹی آئی دیکھیں اب ہوتا کیا ہے, لیٹس جسٹ سے کہ آپ کا جو یہ جائزہ ہونا ہے اور آپ کی اگلی قسط آنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے ایک ایکسٹینڈڈ فیسلٹی کی طرف جانا ہے, ایک لانگ ٹرم پلان کی طرف جانا ہے, چاہے وہ $6 ارب کا ہے, $6.2 ارب کا یا $8 ارب کا ہے. جی. تو آپ کا خیال ہے کہ آئی ایم ایف کیسے دے گا؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں جو بجلی کے بل جولائی کے مہینے میں اور پھر اگست کے اور ستمبر کے مہینے میں دیے تھے, اس سے بجلی کی پرائس بڑھ چکی ہے. تو ان گرمیوں میں کیا ہوگا سوچ لیں. گیس کی پرائسز, جنہوں نے گیس کے بل گزشتہ سال جنوری 2023 کا ایک مرتبہ اپنا بل اٹھا لیں, جنوری 2023 میں آپ نے جو بل آیا ہوا تھا, کتنا استعمال ہوا تھا, کتنا بل دیا تھا, اور اس جنوری 2024 کا بل اٹھا لیں اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے استعمال کتنا کیا تھا اور آپ کا بل کتنا ہے. آپ ڈفرنس دیکھ لیں کہ کتنے گنا پرائس چلی گئی ہے.
تو جب نیا پروگرام آئے گا تو آئی ایم ایف کیا کہے گا کہ آپ اپنے بجلی کے بل اور گیس کے بل کم کر دیں اور ٹیکس کم کر دیں ٹیکس بڑھیں گے اور بونسز لوگوں کو دے دیں اور چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں اور ہم آپ کو اتنے ارب ڈالر دے رہے ہیں. نہیں, وہ جو آلریڈی نیٹ میں ہے انہی پر مزید برڈن آئے کیونکہ نیٹ تو انہوں نے بڑھانا نہیں ہے. ہاں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹیکس اچھا چور کون. ہاں, تو اب اور انہوں نے وہی پیٹرول سے اس سے چیزوں سے پورا کرنا ہے. تو یہ جو امپیکٹ ہوگا اس کا, وہ صورتحال تو آلریڈی اتنی وہ ہے, تو پی ٹی آئی کے لیے تو ان اینی کیس از اے ون کچھ نہ ون کچھ تو سچویشن. سوچا ہوگا نا لیٹر لکھنے سے پہلے. پولیٹیکلی اٹس اے ون ون سچویشن فار دیم. تو اب خط جو ہے, اس خط کے اوپر اصل میں تو جو ڈوریں ہلانے والے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ ذرا آپ دیکھ لیں کہ جس وقت یہ اسمبلی ہال سج رہا تھا اور یہ ساری کہانی ہو رہی تھی, اس وقت پی ٹی آئی کے لیٹر کا جواب جو ہے وہ مانگا گیا کہ بھئی اب کیا ہونا چاہیے. تو امریکہ کی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر صاحب کیا کہتے ہیں وہ سن لیں جناب. In response to question on PTI letter, US urges Pakistan's new government to continue working with IMF. کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے, ان کے ساتھ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ ان کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے رکھے. تو وہ اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ یو ایس جو ہے وہ کہا کیا ہے. نیکسٹ سیورل منتھس ول بی کروشل فار دا کنٹری. اگلے کئی ماہ ظاہر ہے کہ یہ لگیں گے, ناک سے لکیریں تو یہ بھی نکلوائیں گے پاکستان کو. کیا جو بجٹ آئے گا اسی سے پتہ چل جائے. ہاں, تو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کیا کہا جناب, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی آنے والی حکومت مسٹ امیڈیٹلی پرائورٹائز کہ ترجیحات میں شامل کرے فوری طور پر پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور اپنی انگیجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ اور دیگر جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آئی ایف آئیز, ان کے ساتھ جاری رکھے. جو نئی گورنمنٹ ہے وہ کس قسم کی بن رہی ہے سب کو معلوم ہے. اور اس کے بعد میتھیو ملر کہتے ہیں کہ I'll just say with respect to the IMF that we support Pakistan's efforts to break free from the vicious cycle of debt and international financing. یہ جنگل سے نکلے. اچھا, the long term health of Pakistan's government or economy is crucial to its stability. Pakistan's new government must immediately prioritize the economic situation because the policies over the next several months will be crucial to maintaining economic stability for Pakistanis, and we urge Pakistan to continue working with the IMF and other IFIs towards macroeconomic reforms. ملر نے یہ سارے ریمارکس دیے ہیں, اور پاکستان کی کیا صورتحال ہے یہ آپ کے علم میں ہے. کوئکلی میں آپ کو یہ بتا دوں, دیکھیں کرامت مغل صاحب جی, اس کو پھر ڈیبیٹ بہت بڑی ہو جائے گی. یہ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے اور ویسٹ جو ہے وہ یہ بھی افورڈ نہیں کرتے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے اور یہاں پر خدا نہ خواستہ وہ خانہ جنگی کی صورتحال ہو جائے. اچھا, اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے, افورڈ کر سکتے کہ پاکستان فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائے. قابو میں ہی رکھنا ہے. کرپل پاکستان کو جو ہے وہ ایک اپاہج کے طور کے اوپر وہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ سب کو معلوم ہے, یہ اٹس این اوپن سیکرٹ. آپ جتنی مرضی آنکھیں بند کر لیں, آپ لوگوں کو کہیں امریکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, ہماری لانگ سٹینڈنگ فلانی وہ ہے, وہ بیری بیڑے وہ کدھر گئے, وہ جو آنے کچھ بھی نہیں آیا تھا. ایک وائٹ پیپر پہ اٹھا کے لکھے امریکہ نے ہمیں کیا دیا ہے 76 سال میں, اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے ہمیں ڈوم اور دیا بھائی انڈیا کے ساتھ انہوں نے لیموا, کمکاسا, بیکا, سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی, فلاں 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 معاہدے, کوآپریشن جناب ان کی جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہے. امریکہ کی اس میں اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ انہوں نے چائنا کے بارے میں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جو بائیڈن ہمسیلف, دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, اس نے جو فارن پالیسی سامنے رکھی, جو G7 دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کا, 7 بڑی جدید ترین امیر ترین ممالک کا یہ اعلامیہ ہے. اس کے بعد نیٹو کا یہ آؤٹ کم ڈاکیومنٹ ہے, ان کی 10 سالہ 20 سالہ 30 سالہ جو پرائورٹیز ہے اس میں کیا ہے کہ بھئی چائنا کو کرٹیل کرنا ہے, چائنا کو روکنا ہے, چائنا کا راستہ بند کرنا ہے. چائنا ہمارے ہوتے ہوئے دنیا کی امیر ترین طاقتور ترین نہ فورس بن سکتا ہے, نہ ملک بن سکتا ہے, نہ ہمارا جو سپر پاور کا درجہ ہے وہ سینٹر جو ہے وہ چھین سکتا ہے. اور اس کے لیے ہم نے سب کچھ کرنا ہے, ہم نے نئے اتحاد بنانے ہیں, نئی الائنسز بنانی ہے, پرانی الائنسز کو ریپیئر کرنا ہے,
اور ان کے خلاف وہ اور نئی لڑائیاں بھی لڑنی. سفر آؤ ہیں. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان نیبر ہے اور پاکستان ان ممالک میں ہے انٹل ریسنٹلی کہ آپ چائنا کے ساتھ بالکل جڑ کے کھڑے ہوئے. تو ایک ملک جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور ان کا بی آر آئی کو فلاپ کرنے کے لیے فیل کرنے کے لیے باقاعدہ منصوبے موجود ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جی جی اس کا جو فلیگ شپ ہے, جو اس کا ہیڈ ہے, وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے. ایسٹ اور ویسٹ کی کنیکٹیوٹی میں پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. تو دے ول ڈو ایوری تھنگ ٹو میک پاکستان اے کرپل. تو وہ بیسیکلی ان کی تو پالیسی یہی ہے کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ نہ ہو. صحیح. پاکستان معاشی طور پر آزاد ہوگا تو اپنے فیصلے خود کرے گا. صحیح. وہ اپنی مرضی سے بنائے, بس سوچے گا کہ بھائی میں نے بیجنگ کے ساتھ زیادہ اچھی رکھنی ہے یا واشنگٹن کے ساتھ, جو پاکستان کے حق میں نے بہتر ماسکو ہوگا اور تہران کی طرف اور ریاض کی طرف ان کی طرف دیکھنا ہے, یا میں نے پھر امریکہ جو کی ہے طرف ہی وہ دیکھنا. امریکہ اور امریکہ کے کہنے والوں پہ دیکھنا ہے. تو ہم ایک بڑی کیچ 22 سچویشن میں ہیں, اور یہاں پر ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دے شوڈ ریئلائز دس. دیکھیں ایک بات کی اصل اپنی پرسنل پرائرٹیز کس کی کیا ہے, کس کی کیا نہیں ہے, کون کتنا مال بنانا چاہتا ہے, کون آ کر کیا کرتا ہے, کس کی کتنی کیپیسٹی ہے ڈیلیور کرنے کی, کس کی نہیں ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے دور حکومت میں ملک کے حالات خراب ہوں. بالکل صحیح. کون سی سیاسی جماعت ہے جو چاہے گی کہ پاکستان خدا نہ خواستہ اس کے دور میں ڈیفالٹ کر جائے؟ کوئی بھی نہیں. یا قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا جو آپ نے جس نشوں کے اوپر قوم کو لگایا ہوا اور جس نشوں کے اوپر اپنی پارٹی کو لگایا ہوا اور جن نشوں کے اوپر آپ خود لگے ہیں, اس سے بھلا کسی کا بھی نہیں ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے اگر بچے باہر ہیں, آپ کے علاج باہر ہیں, آپ کی جائیدادیں باہر ہیں, تو آپ کے کوشچن بھی تو ہوگا نا پھر یہ کہ بھائی یہ آپ کس قسم کے سگے ہیں پاکستان کے. بالکل صحیح. تو یہ ایک لمبی لڑائی ہے, اور اس کو اس طرح یعنی کہ مجھے یہ پتا ہے نا کہ اس لیٹر کے آفٹر میتھ میں پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ ہیٹ آئے گی, وہ بڑھے گی, وہ مزید بڑھے گی, اگرچہ اس لیٹر کی بنیاد کے اوپر آئی ایم ایف نے ڈیسیجن نہیں لینا. بالکل صحیح. اس لیٹر کی بنیاد کے اوپر امریکہ نے ڈیسیجن نہیں لینا. اگر پاکستان کی داخلی صورتحال اور وہاں پر کسی ایک فریق کے ساتھ کوئی اچھا برا سلوک ہونے کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہونا ہوتا تو 2022 میں بھی ہو جاتا, 2023 میں بھی ہو جاتا. صحیح. تو وہ اس سے کوئی امپیکٹ نہیں ہونا. تو یہ بہرحال سلامی جو ہے وہ جو بائیڈن کی طرف سے شہباز شریف کو مل گئی ہے کہ آؤ بات کرو آئی ایم ایف سے, تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.